बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। इस मुल्क में दो बड़े मसले हैं, कौमी असम्बली का इजलास कब होगा, नई हुकूमत कब बनेगी, और पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का फैसला कब होगा। ये दो बड़े मामले आज हल होने जा रहे हैं, पेशरफ्त हुई है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर 45 और 47 वालों के हवाले से है। पाकिस्तान के अंदर ये एक नई तकसीम है। इससे पहले हमने यूथी, पटवारी और जाले सुने थे, लेकिन अब 45 वाले और 47 वाले हैं। 47 वाले हुकूमतों में है, 45 वालों का दावा यह है कि हुकूमत उनकी बनती है लेकिन वो सड़कों पर हैं। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि हारे हुए उम्मीदवारों ने भी खल्फ उठा लिए हैं और उन्होंने अपनी हुकूमत भी बना ली है। वो अपना वज़ीर आज़म भी ले आएंगे, वो अपनी अपोजिशन भी लेकर आएंगे। इसके अलावा इमरान खान को तोशाखाना और साइफर केस में ना जमानत मिली, ना उनकी सजाए कालअदम हुई। तो हुआ क्या, वो आपको बताएंगे। शाहबाज कुरैशी की बेटी ने एक अहम इंकशाफ किया है उस खत के हवाले से, जो खत इमरान खान साहब ने IMF को लिखा है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब संभाल लिया है, ओहदे का हलफ भी उठा लिया, तकरीब भी हो गई। उसकी बड़ी अहम दिलचस्प तफसीलात आपको बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। कुछ ऐसे पहलू जो आपने टीवी पर देखे लेकिन आपकी नज़रों से वो ओझल रहे, उन पर बात करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का एक और बड़ा कारनामा कि उन्होंने एक बार फिर सिंध की वजारत आला अपने ख़ानदान को देने की बजाय उस वज़ीर आला को दी है जिसका हक बनता था, जो मेरिट पे था। तो अब्दुल्ला शाह का बेटा मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध का वज़ीर आला बन गया है। पीपल्स पार्टी को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ये अहम ओहदा अपने ख़ानदान के किसी शख्स को नहीं दिया। पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातों पर यह इल्ज़ाम भी रहता है कि वो अहम ओहदे अपने ख़ानदान में बांटते हैं। मरियम नवाज शरीफ ख़ानदान की चौथी खातून है जिनको अहम ओहदा मिला है। तो इस पर बात करेंगे कि भट्टो ख़ानदान ने वज़ारत आला अपने ख़ानदान से बाहर क्यों दी। उसकी वजह सीधी है कि मुराद अली शाह की सिंध में कारकर्दगी बेहतर है, और इमरान खान के दौर में भी जितने पाकिस्तान में उस वक्त वज़ीर आला थे, चाहे पंजाब में उस्मान बुज़दार थे, खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान थे, या कोई और वज़ीर आला था, उन सबसे बेहतर कारकर्दगी अगर किसी वज़ीर आला की थी मेरिट पर तो वो मुराद अली शाह की थी। और मुराद अली शाह की कारकर्दगी अगर बेहतर ना होती तो पीपल्स पार्टी सिंध में बुरे तरीके से हारती, पहले से ज्यादा वोट न लेती। गो इसमें बिलावल भुट्टो का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपनी पार्टी को सही तरह लीड किया है, लेकिन मुराद अली शाह की कारकर्दगी भी पहले से बेहतर है। उसे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, वो आस्तीनें नहीं चढ़ा लेता। जिस तरह अब जो नई हुकूमत बनेगी उसमें भी एक सूबे का वज़ीर आला कुछ इसी किस्म का हम देखेंगे, और हो सकता है अपोजिशन लीडर भी वैसा ही आए जिसे मिर्गी के दौरे पड़े, या जिसको मुंह से झाग निकलते हुए आप देखें, जिसको ब्लड प्रेशर का मर्ज लाक हो। तो पाकिस्तान को ऐसे ब्लड प्रेशर के मरीजों और मिर्गी के दौरे पड़ने वाले लोगों से निजात चाहिए। अगर कोई तब्दीली आ सकती है तो वो ये आ सकती है कि पाकिस्तान में पढ़ी लिखी, मोतदल, नरम मिजाज और फहम रखने वाली क़यादत पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर भी उसी तरह का इस्तेहकाम आ सकता है, उसी तरह की संजीदगी आ सकती है। तो हेड्स ऑफ टू बिलावल भुट्टो के उन्होंने फैसला किया, और अद्दी फरयालपुर की जगह पर जिनका बड़ा नाम गूंज रहा था कि शायद उनको बना दिया जाए वज़ीर आला सिंध, लेकिन उन्होंने मुराद अली शाह को ही प्रेफर किया जो कि मेरिट है। और बहुत से लोगों की ख्वाहिश को रद्द किया कि वो फरयाल तालपुर को वज़ीर आला बना दे, क्योंकि खुशामदी तो यही चाहते हैं ना, वो तो वज़ीर आला बने या ना बने, लेकिन प्रेस रिलीज के अंदर फरयाल तालपुर का नाम होता ही है। जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और अद्दी फरयाल तालपुर, और उसके बाद हम नवा। तो इसका पीपल्स पार्टी को बहरहाल मैं क्रेडिट दे के आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा मरियम नवाज के हवाले से। तो बात करते हैं मरियम नवाज के हवाले से। मरियम नवाज का पंजाब की वज़ारत आला संभालना मेरी नज़र में उनकी वज़ारत उज़्मा की तरफ पहला कदम है, और अब भी अगर वज़ारत उज़्मा के लिए कोई मौजू कैंडिडेट है नवाज शरीफ के बाद तो वो मरियम नवाज हैं। एक अरसे के बाद पंजाब को वो वज़ीर आला मिला है जिसके पीछे अवाम खड़ी है।
جو کراؤڈ پولر ہے، اس سے پہلے اگر آپ ماضی میں نظر دوڑائیں تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو جتنے وزرائے اعلیٰ ملے ہیں وہ کراؤڈ پولر نہیں ہے، چاہے اس میں شہباز شریف شامل ہوں، حمزہ شہباز ہوں، پرویز الہی ہوں، عثمان بزدار ہوں، یہ اپنی پارٹی کی طرف سے نامینیٹڈ تھے، ان کا اپنا ووٹ بینک کوئی نہیں تھا، لیکن مریم نواز وہ خاتون ہیں جو کہ ووٹ بینک بھی لے کر آئی ہیں اور کراؤڈ پولر بھی ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا تھا، تو مریم نواز جو ہے وہ اسٹریٹ پاور بھی رکھتی ہے، تو وہ وزیر اعلیٰ جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، وہ کسی سیاسی پنڈت یا کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پیچھے عوام کھڑی ہے۔ تو پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے اور وہ باقاعدہ ایک سٹرگل کے بعد، ایک جدوجہد کے بعد آئی ہے۔ اب کچھ لوگ ان کا قد چھوٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو صرف فرق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو فرق جان کر جیو۔ فرق یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نہیں ہے، ان سے پہلے جو مشترکہ پنجاب تھا اس میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ تھیں جن کا تعلق لاہور سے تھا، وہ لاہور میں پیدا ہوئیں، ان کا نام تھا راجندر کور، جو کہ تقسیم کے بعد بھارت چلی گئیں اور وہاں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی، بھارتی پنجاب کی۔ اس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان کی چوتھی پنجابی وزیر اعلیٰ ہے۔ اس سے پہلے راجندر کور بھارتی پنجاب، شیلا دکشت یہ بھی پنجابن تھی، اور سشما سوراج یہ دونوں دہلی کی وزیر اعلیٰ تھی۔ تو دہلی کی وزارت اعلیٰ بھی دو پنجابی خواتین کو ملی۔ تو یہ بڑے بڑے نام دے کر یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب دیکھنا یہ کہ وہ اپنی جگہ کیسے بناتی ہیں، تو بالکل درست بات ہے، اس کو مان لیتے ہیں کہ 4 خواتین ہیں، ان میں ایک مریم نواز بھی ہے، لیکن اس سے ان کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، وہ حقیقت نہیں بدلتی کہ وہ پاکستانی پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہے۔ ان میں سے کون تھی جن کے نام میں نے بھی لیے ہیں، راجندر کور، شیلا دکشت، سشما سوراج، جو اپنے باپ کے ساتھ قید کاٹ رہی تھی؟ ان میں سے کون تھی جس کو جیل میں اس کے ماں کے مرنے کی خبر ملی؟ اس میں سے کون تھی جس نے اپنے باپ کو زہر پی کر باہر جاتے ہوئے دیکھا؟ اس میں سے کون تھی جس نے اپنے باپ کا ووٹ بینک مرتے ہوئے دیکھا؟ اور اس میں سے کون تھی جس نے سڑکوں پر نکل کے اس ووٹ بینک کو زندہ کیا؟ سو فرق جان کر جیو۔ تو مریم نواز کی ایک سٹرگل ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اس لیول کی خاتون لیڈر ہیں کہ جو کہ اگر پاکستان کی پرائم منسٹر بھی بنے تو عوام کی سپورٹ انہیں حاصل ہوگی، اس کے لیے کسی یعنی اور ذرائع کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے کندھے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کندھے کی ضرورت ہے۔ اس کے باپ کا ووٹ بینک اس کو کنورٹ ہو گیا ہے، اور اس کے باپ نے اس کے لیے قربانی دی ہے۔ وزارت عظمیٰ چھوڑی ہے نواز شریف نے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی میں اپنا ویژن اور اپنی شکل دیکھتے ہیں، اور ان کے بھائی شہباز شریف ان پر بڑے اعتراض ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی کیا بات ہے، شہباز شریف نے نواز شریف کو اٹھا کے پنجاب میں پھینک دیا، خود وزیر اعظم بن گیا۔ تو جو وزارت عظمیٰ شہباز شریف سنبھالنے جا رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ان کو جن لوگوں سے ڈیل کرنا ہے اور جن لوگوں کا ان کو فیس بن کر کام کرنا ہے، ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ گو یہ وہ بہت انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ نہیں جس کا ہم تصور کرتے ہیں، اور جو ہم سوچتے ہیں کہ یہ جمہور کی آواز بنے گی اور جمہوری طاقت بنے گی۔ ابھی کچھ منزلیں ہیں، ابھی کچھ حقیقتیں ہیں، ابھی کچھ راستے کٹن ہیں، لیکن اس جانب سفر شروع ہو گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک وہ سفر جو کہ رک گیا تھا 2017 میں نواز شریف کے جانے سے، اگر آپ دیکھیں 2013 کو جو سٹیٹس تھا مسلم لیگ نون کا، وہ آلموسٹ انہیں واپس مل گیا۔ جس صوبے میں حکومت تھی واپس آ گئی ہے، وفاق بھی واپس آ گیا ہے۔ تو یہ 8-10 سال کا جو گیپ ہے جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، اس کو میک اپ کرنا ہے انہوں نے کم سے کم عرصے میں۔ انڈیا کے اندر 90 میں جو معاشی انقلاب آیا تھا اس کو پنپنے میں 18 سال لگ گئے تھے، تو اب یہ سفر شروع ہوا ہے، تو اس کی لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا ان کا قد کم کیا جا رہا ہے جی، ان کو 4 ووٹ کم ملے ہیں۔ اسپیکر کو 224 ووٹ ملے تھے، انہیں 220 ووٹ ملے ہیں۔ جو میرے تک اطلاع پہنچی ہے شاید نمبر گیم میں آگے فرق ہو، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ اسپیکر سے کم ووٹ ملے ہیں، تو اس سے ان کا قد پھر نہیں کم ہوتا۔ دیکھیں اسپیکر کی جو رائے شماری ہوئی تھی وہ خفیہ ہوئی تھی، اور اس رائے شماری میں اوپن ووٹ تھا، اور اپوزیشن جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے، عمران خان صاحب کے امیدوار رانا آفتاب صاحب کہ جی میں کل سرپرائز دوں گا اور ہم جیتیں گے، اور وہ ایوان سے باہر نکل گئے، انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، بائیک آؤٹ کر دیا۔
اور اگر وہ الیکشن میں حصہ لیتے تو بہت سے ووٹ ان کو پڑ جاتے. اس طرح ملک احمد خان کو بھی سنی اتحاد کونسل کے کچھ لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے, تو ان کو 4 ووٹ اس لیے زیادہ پڑے تھے, تو ان کا اس سے بھی جو ہے نا قد کسی طریقے سے بھی کم نہیں ہوتا. تو بہت سی باتیں ایسی کی جا رہی ہیں جس سے ان کو چھوٹا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مریم تو بس باپ کی وجہ سے اقتدار میں آئی ہے. نہیں, اس کا باپ, اس کی پارٹی, اس کی وجہ سے اس کا کم بیک ہوا ہے. نواز شریف صاحب کا کم بیک اگر ہوا ہے تو اس پہ مریم نواز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس بات کو اگر کوئی ماننا چاہے مانے, نہیں ماننا چاہے نہیں مانے, کسی کو اچھا لگے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں اچھا لگے تو بھائی ہمیں معاف کر دیں. ہم تو جو سمجھتے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے. اور مریم کی خوشامد کوئی نہیں, کیونکہ آج کے بعد مریم وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, وہ حکومت ہے اور ہم اپوزیشن ہے. کیونکہ ہمیں ان لوگوں کا مفاد عزیز ہے جن لوگوں نے آپ کو ایوانوں تک پہنچایا ہے اور جن کی آپ سے امیدیں ہیں, جن کی آپ سے توقعات ہیں. پنجاب چھوٹا صوبہ نہیں, بہت بڑا صوبہ ہے. یہ اچھی بات ہے کہ پنجاب ان کے حصے میں آیا ہے, اور 12 کروڑ عوام جو ہے وہ ایک بہت بڑا صوبہ ہوتا ہے. تو اتنے بڑے صوبے کی نظامت کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. ان سے توقعات بہت ہیں. ہم آواز بنیں گے عوام کی اور آپ سے سوال بھی کریں گے اور آپ کو کامیاب ہوتا وہ بھی دیکھیں گے. اور آپ کامیاب تبھی ہوں گی جب آپ عوام کے مسائل کو حل کریں گی. مجھے پوری امید ہے, کیونکہ جو آتے ہی پہلا کام کیا نا مریم نواز نے, بڑا کام کیا. اس نے آتے ہی سارے بلا لیے, کمشنر, افسران, سب کو بلا لیا اور اعلان تو انہوں نے کیے. تقریر انہوں نے بڑی اچھی کی, وہ کرتی بہت اچھی تقریر ہے. ان کی تقریر پہ کوئی کوشچن مارک ہے نہیں, چاہے لوگ کہیں وہ لکھی ہوئی تقریر کر رہی ہیں, وہ پڑھی ہوئی تقریر. تو بھائی جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے اس کو اپنا سب کچھ لکھ کر ہی بولنا چاہیے. اس میں کوئی یعنی قباحت نہیں ہے, بلکہ اچھی بات ہے. جو ابرپٹ بولتے ہیں, جو فریکوینٹلی بولتے ہیں, میرے جیسے بہت سی غلطیاں کرتے ہیں, کئی چیزیں ان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. جیسے کل میں نے کہا کہ ایم ایچ کون سا اسپتال ہے, تو لوگوں نے کہا ملٹری اسپتال ہے. آپ کو نہیں پتا, حالانکہ مجھے پتا تھا, میں نے تو ایسے ہی ادرائی تفنن کہا تھا. لیکن یہ چونکہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم لکھا ہوا نہیں آپ کے سامنے بول رہے ہوتے, پوائنٹ ضرور ہوتے ہیں. تو مریم نواز نے اگر لکھی ہوئی تقریر کی تو میں ان سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ آئندہ جب بھی بولیں گی وہ اپنی تقریر کو لکھوا کر, اس کی نوک پلک درست کروا کر بولیں گی, تاکہ کوئی بھی ابہام نہ رہے. تیسرا بڑا انہوں نے آج کام کیا, وہ تو کمال کر دیا کہ انہوں نے جو آیات قرآنی جن کی تلاوت کی, جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے جو انہوں نے شروع کیا, وہ ایک بہت بڑا میسج تھا. اور وہ میسج جو ہے یقینی طور پر اگر جو لوگ ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں ان کے دلوں تک پہنچا ہوگا, تو ان کو کم از کم احساس ہوا ہوگا جنہوں نے ان کو برا بھلا کہا ہوگا کہ اس حوالے سے. تو اب وہ بھی ایک چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہو گیا کہ وہ پاکستان کی پہلی مسلم خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں. کسی نے چنگا لگے برا لگے, اب بن گئی ہیں تو اس کے ساتھ کریں گزارا. وہ عثمان بزدار نہیں ہے, وہ اپنے پیشرووں کی طرح نہیں ہے. انہوں نے ہیلتھ کارڈ کو کنٹینیو کیا ہے, ایمبولینس لانے کا اعلان کیا ہے, ایمبولینس لانے کا اعلان کیا ہے. تو بہت سے کام انہوں نے کرنے ہیں. اب میں روایتی جملے نہیں بولوں گا کہ آپ خوش آمدیوں سے پرے رہیں, یہ والے لوگ اپنے ساتھ رکھیں, یہ اپنے ساتھ نہ رکھیں. دس از یور ڈومین. پتہ آپ کو بھی ہے خوش آمدی کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا. لیکن پرویز رشید صاحب کو میں کریڈٹ ضرور دوں گا. آج مجھے پرویز رشید صاحب کو مبارکباد دینی ہے کہ ان کی تربیت اور ان کی پوری جو ہے پرورش جو ہے مریم نواز کی جو پولیٹیکل ہے, وہ ان کے سیاسی تعلیق ہیں اور انہوں نے ان کو بہت اچھی طرح گروم کیا ہے. اور بہت الزامات پرویز رشید صاحب پہ لگائے جاتے ہیں کہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہے ہیں اور ڈان لیگس پہ بھی ان کا نام آتا رہا ہے. لیکن مریم کی پرورش میں کوئی ایسی ہمیں جھلک نہیں نظر آئی جس میں وہ نفرت کا ایلیمنٹ موجود ہو جو ہم کسی اور بھی بڑے لیڈر میں دیکھتے ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہی کون ہے. تو چیپٹر کلوز جناب. آج سے مریم نواز صاحبہ آپ کا راستہ اور ہمارا راستہ اور, کیونکہ اب آپ سے سوال جواب ہونے, لیکن ہم آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی ٹیم کو جو بھی آپ کے ساتھ ہو اس کو گڈ وشز, اور پنجاب کے لوگوں کے لیے بڑی گڈ وشز. تو اس طرح مراد علی شاہ صاحب نے بھی جو تقریر کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد, ان کو اتنی لمبی تقریر کرنی نہیں چاہیے تھی, چھوٹی سی تقریر کرتے. لیکن چونکہ زبانی بول رہے تھے نا, تو بول نہیں جاتا بندہ. تو ان سے بھی گزارش یہ کہ وہ بھی اپنے کام پہ فوکس دے. وہ بڑے بریلینٹ آدمی ہیں, پاکستان کا ایک ایسڈ ہے. میں ان کی پرفارمنس کو ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں. مشکل حالات میں سندھ میں پیپل پارٹی, جیالے, کراچی اور سندھ کی حیدرآباد کی وہاں پہ حکومت نہ ہونا,
ان دو بڑے علاقوں کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو مینج کیا، اور سندھ میں لا اینڈ آرڈر اور منشیات یہ دو بڑے ایشوز رہے ہیں، خاص کر کراچی، حیدرآباد اور شہری علاقوں میں۔ ان دو کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں صرف اور صرف ایم کیو ایم کی مدد سے۔ اگر ایم کیو ایم ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں آ جائے تو کراچی کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے۔ یہ میرا یقین ہے کہ وہ ایم کیو ایم کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور ایم کیو ایم کو بھی جو ہے وہ اپنی تمام ماضی کی غلطیوں کو بھول کر جو ہے وہ پازیٹیوٹی پہ آگے جانا چاہیے۔ جو ایم کیو ایم کے دو تین تجربہ کار لوگ ہیں، جن میں خالد مقبول ہے، مصطفیٰ کمال ہے، اور سب سے بڑھ کے فاروق ستار، ان کے ساتھ مل کر کوئی کوآرڈینیشن ان کو بنانی چاہیے، اور بھی باقی جماعتیں جو ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ تو دو بڑی خبریں جو ہیں وہ آج کی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں محمود اچکزئی کے ساتھ ملاقات کی ہے پی ٹی آئی والوں نے۔ وہ دھاندلی کے معاملے پہ جاتے ہیں، سب سے ملاقات کرتے ہیں۔ پہلے مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی گئے تھے تو بہانہ لگائے گا جی ہم وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ مانگنے گئے ہیں، بعد میں یعنی وزارت عظمیٰ کا معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا۔ وہ گئے تھے دھاندلی کے والے سے بات کرنے اور اتحاد کرنے، تو مولانا سے ان کی بات نہیں بنی۔ اب محمود اچکزئی کے پاس بھی گئے ہیں دھاندلی کے ایشو پہ، تو دھاندلی جو لوگ ہارے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، تو ان کا نقطہ نظر اپنی جگہ درست ہے۔ وہ اعتراض بھی کر رہے ہیں، وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، وہ عدالتوں میں بھی ہے، وہ ٹریبونل میں بھی ہے، وہ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے، تو یہ ان کا رائٹ ہے، اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن محمود اچکزئی یہ دوسرا تھوک ہے جو عمران خان صاحب نے تھوک کے چاٹا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے معاملے میں بھی تھوک کے چاٹا ہے، اور محمود اچکزئی کے معاملے میں بھی تھوک کے چاٹا ہے۔ یہ محمود اچکزئی وہی ہے جس کی عمران خان جلسوں میں نقل اتارا کرتے تھے، اور ایک چادر جو ہے وہ سر پہ لے کے، آدھی چادر، کیونکہ ہمیشہ محمود اچکزئی چادر پہنتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور بہت ہی بےہودگی سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن وہ شخص آج بھی لیڈر ہے۔ جیسے مولانا فضل الرحمان نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور پی ٹی والوں سے مل لیے، اس طرح محمود اچکزئی نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کر لی، اور انہوں نے کہا بھی کہ جو جیت گئے ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا پی ٹی والوں کو دے دو، انہوں نے کہا جو جیت گئے ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ تو محمود اچکزئی کی بھی یعنی وہ جو ان کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے عمران خان صاحب، وہ بھی انہوں نے سوالو کر لیا، نگل لیا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت کرتے ہوئے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی ہے۔ اس سماعت کے دوران عمران خان کی دو بہنیں اور بھانجیاں بھی عدالت میں آج موجود تھیں۔ عدالت نے اس کے علاوہ جو درخواست ضمانت تھی اس پر بھی نوٹس جاری کیے ہیں۔ توشانہ کیس میں نیب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور یہ جمعرات تک کے لیے نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ تین کیس ہیں، ایک عمران خان صاحب کا کیس ہے، شاہ محمود قریشی کا یہ سائفر میں سزا پا چکے ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی یہ توشانہ کیس میں سزا یافتہ ہے۔ تو انہوں نے سزا کالعدم کرنے کی درخواست کر رکھی ہے اور ضمانت کی درخواست کر رکھی ہے۔ تو ضمانت کی درخواست پہ تو بھی عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، نوٹس جاری کر دیا ہے، اور جو سزا کالعدم کرنا ہے اس پر نیب اور ایف آئی اے کو بلایا گیا ہے جمعرات کو۔ تو آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جمعرات کو جو ہے وہ بڑی خوشخبری ملے گی، بڑی خوش وہ کورٹ سے باہر آئی تھی، شاید آج کورٹ کے اندر ماحول کچھ اچھا ہی تھا، لیکن فی الحال نہ ان کی سزا ختم ہوئی ہے نہ ضمانت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کرپشن کیس میں فواد چوہدری صاحب نے ضمانت کی درخواست کر رکھی تھی، لیکن اگلے نے کہا کہ نہیں سونیا ابھی نہیں۔ فواد چوہدری جو ہے بدستور ابھی اندر رہیں گے۔ جیل میں ترقیاتی منصوبے میں کرپشن کے الزام میں وہ پکڑے گئے تھے، احتساب عدالت میں کیس چل رہا ہے۔ اس میں انہوں نے ٹھیکیدار سے ملی بھگت کر کے مال ہڑپ کیا تھا، تو اب انہوں نے درخواست کی کہ جناب مجھے چھوڑ دیں، اب تو الیکشن ہو گیا ہے، ان تو میرا کچھ بھی نہیں رہ گیا، لیکن عدالت نے دلائل سننے کے بعد بھی کہا کہ نہیں سر، آپ ابھی مزید کچھ دن اور اندر رہیں، ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کی ضمانت نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بیٹی ہے مہر بانو قریشی، انہوں نے انکشاف کیا کہ ابھی عمران خان صاحب نے خط نہیں لکھا۔ تو یہ خط وہ ہے جو کہ آئی ایم ایف کو لکھا جانا تھا، اور آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خط لکھ دیا ہے یا انہوں نے کہہ دیا ہے، اور جو 3 مارچ کو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ہونا ہے اس میں بیرسٹر گوہر خان ایک بار پھر چیئرمین شپ کے لیے امیدوار بن گئے ہیں، اور علی ظفر صاحب پیچھے آپ کو بتایا ہٹ گئے تھے۔ شیر افضل مروت کو بھی یعنی ان کو بھی اس لسٹ سے نکال دیا گیا، وہ بھی بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے۔ تو گوہر خان جو ہے دوبارہ سے پی ٹی آئی کی جانب سے نامینیٹ ہیں، لیکن خط انہوں نے بھی نہیں لکھا،
ان سے بھی یہی شکوہ تھا کہ خط لکھے، وہ مخالفت کر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست پر اوپن سماعت کا فیصلہ کیا ہے۔ آ جاؤ بے سارے۔ الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ منگل کو سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ جو اصل معاملہ ہے وہ مخصوص نشستوں کا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم نے 80 سیٹیں جیتی ہیں اور پنجاب میں 57 سیٹیں ہیں۔ ہم ادر صاحب بھی ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ یہ سیٹیں ہم نے جیتی ہوئی ہیں، لیکن جو الیکشن کمیشن کے پاس یہ گئے ہیں وہاں پہ صرف 23 سیٹوں کا رولا ہے۔ کون سی بات ان کی مانی جائے کہ کیا 80 سیٹیں ہیں کہ 23 سیٹیں ہیں یا 54 سیٹیں ہیں، ان کو خود نہیں پتا۔ تو یہ جو فارم 45 والے ہیں نا، یہ فارم 45 ان کو پتہ نہیں کسی نے ان کو بیوقوف بنایا ہے اور اردو بازار سے یا کہیں سے فارم چھپوا کے ان کو فل کر کے دے دیے ہیں، یہ اسی کو لے کر گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ انارکلی لاہور ہے، بڑا مشہور مال روڈ کے اوپر، جو لوگ لاہوری ہیں وہ تو جانتے ہیں، بس پاکستانی سارے جانتے ہیں۔ تو وہاں ایک شخص گھومتا پھرتا تھا، وہ کہتا تھا یہ بھی میری، یہ بھی میری، یہ بھی میری۔ تو پتہ چلا وہ دیوانہ ہے، مجذوب ہے۔ پوچھا گیا یہ کیوں کہتا ہے یہ میری میری میری، کس سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مالک تھا آدھی انارکلی کا، لیکن 2 بھائی تھے اور دونوں میں سے جو ایک تھا وہ سنبھال لیا کاروبار اور وہاں اس نے جائیدادیں اور دکانیں بنا لی، اور جس کو آدھا حصہ ملا تھا وہ بیچ دیا اور خود اس کا شراب پی لی یا کوئی نشہ کر لیا، عیاشی کر لی، وہ کنگال ہوا اور دیوالیہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد سے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ تو پی ٹی آئی والوں کا حال یہ کہ اب ہر سیٹ کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ میری ہے، یہ میری ہے، میری ہے۔ تو یہ عالم ہے۔ تو کل الیکشن کمیشن اس کے اوپر کھلی عدالت میں سماعت کرے گا، وہ بڑا دلچسپ منظر ہوگا دیکھنے والا۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کا اجلاس، اور صدر صاحب بڑے آکڑے ہو رہے ہیں جناب، میں نے سائن نہیں کرنے، اور میں جو ہے وہ بس پی ٹی آئی کا وفادار ہوں۔ میں عرض کروں کہ جناب علوی صاحب، آپ نے جاتے جاتے نا، وہ کہتے ہیں نا اپنی عاقبت جو خراب کر لی ہے۔ شاید آپ کو جاتے ہوئے ایوان صدر سے عزت کے ساتھ رخصت کیا جاتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہونا۔ آپ نے جو آخری کام کیا ہے، نہ آپ ادھر کے رہے ہیں نہ آپ ادھر کے رہے ہیں، نہ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے رہے ہیں۔ سننا دھوبی کا ڈیش ڈیش، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ پی ٹی آئی والے آپ کو کبھی بھی وہ عزت اب نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ صدر یہ کر سکتا تھا، صدر وہ کر سکتا تھا، بیچارے بہت امیدیں لگائے بیٹھے، تو صدر نے نہیں کیے، بیچارہ ایوان صدر میں انجوائے کرتا رہا۔ پھر کچھ بیٹے کے سکینڈل بھی تھے، کچھ مالی معاملات، کچھ اونج ویراما اوکھیاں سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی تھی، پھنسے ہوئے تھے بیچارے۔ پھر بھی لوگ ان کو لیے کوئی زیادہ بری رائے نہیں رکھتے تھے، لیکن جو آخری کام انہوں نے کیا نا، اسکائی لیب مارا اپنے اوپر سیدھا ڈھا۔ اب وہ کہتے میں دخل نہیں کروں گا، تو بھائی نہ کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے آج بلایا اجلاس اور ڈیٹ دے دی کہ 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا۔ صدر جو ہے وہ 28 فروری تک اجلاس بلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ سمری واپس بھیج دی۔ ان کا معاملہ یہ کہ کہتے ہیں ابھی بہت سی نشستوں کا فیصلہ ہونا، تو اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ او بھائی، سادہ اکثریت ہو چکی ہے، 169 قومی اسمبلی کے ممبران چاہیے حکومت بنانے کے لیے، اور یہاں تو 200 سے پلس 207 ہو چکے ہیں۔ تو علوی صاحب کی جو ہے نا وہ پنے خانی نکل گئی ہے، وہ غلطی سے داڑھ نکالنی تھی، انہوں نے کوئی اور دانت نکال دیا، تو الٹا گلے پڑ گیا ان کے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 29 فروری کو ہو رہا ہے، معاملہ چیپٹر کلوز۔ راجہ اشرف صاحب نے اجلاس بلا لیا، راجہ پرویز اشرف صاحب نے، اور 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور اراکین اوت بھی اٹھائیں گے اور سب کچھ معاملہ بھی طے ہو جائے گا۔ اور خود ان کے پی ٹی آئی کے لوگ جو پچھلے 3 دنوں سے اسلام آباد کے اندر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے چکر لگا رہے ہیں، کارڈ بنوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں۔ زرتاج گل کی ایک ویڈیو دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انڈیا کی بہت ہی ٹاپ ماڈل ہے یا کوئی ایکٹریس ہے، جس طرح کی وہ اپنی ویڈیو بنواتی ہیں۔ تو وہ خوش ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئی۔ آخر میں تو یہی ہوتا ہے نا، طوطے والی کہانی کہ اٹھو تیری سنی گئی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کہ یہ سارے دونوں چیپٹر کلوز ہو گئے، قومی اسمبلی کا اجلاس اور الیکشن اور مخصوص نشستیں، وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو گیا۔ لیکن آخری خبر یہ کہ جناب مریم نواز صاحبہ نے وہ جو اجلاس میں نے کہا تھا نا بلا لیا، وہ اجلاس کر لیا، اور اس اجلاس میں انہوں نے لا اینڈ آرڈر اور یہ اور وہ بڑے بڑے سارے فیصلے انہوں نے کھڑکا دیے ہیں، اور کہا جناب میں آ گئی ہوں، اب ذرا سیدھے ہو جائیں اور رپورٹ ٹو می، اور پنجاب کو ہم نے سیدھا کرنا ہے، سنبھالنا ہے۔ تو پہلا اجلاس انہوں نے منعقد کر لیا ہے، جس میں انہوں نے مہنگائی کے اوپر کنٹرول، لا اینڈ آرڈر کے اوپر کنٹرول، اور کچھ اور چیزوں کے اوپر انہوں نے احکامات جاری کیے، تو آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔
تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کو بات کریں.